अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है बदला और जिसकी रावी हैं मोहम्मद ज़ीशान अख्तर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं पैदाइशी अपाहिज नहीं थी। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में 200 मीटर दौड़ में अव्वल आती थी। फिर मैंने घर से बाहर कदम निकाला और मुलाजमत करने लगी। अगर आपने 1999 से 2009 तक होटल नाज के क्रिस्टल बॉल रूम में कभी शाम की कॉफ़ी पी है तो आप मेरी गुलकारी और उर्दू गज़ल गोई से वाकिफ़ होंगे। अरे वाह, आप मुझे पहचान गए? जी हाँ, मैं गुलकारा अनीला खुरासानी हूँ। एक वक्त था जब शहर से ही नहीं बल्कि मुल्क भर से लोग मेरी गुलकारी सुनने आते थे। एक अरसे तक मैं इस खुशफहमी में मुब्तला रही कि सिर्फ मेरी आवाज़ का सहर इन्हें खींच लाता है। ये दुरुस्त था कि वो लोग मेरी गज़ल सुनने आते थे, मगर वो सब के सब बेचारे परेशान हाल लोग थे। किसी न किसी मुसीबत की वजह से शहर आते थे और बाल रूम में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। किसी का बिजनेस ठप होने वाला होता था और वो दौड़ा दौड़ा यहाँ आता था, तो किसी का बाप यहाँ के किसी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता था। ये सारी बातें मुझे मेरे होटल के मैनेजर ने बताई थीं। मैंने 10 साल तक एक दिन की भी छुट्टी किए बगैर इस स्टार होटल के जगमगाते बॉल रूम में अपनी शामें गुजारी। शाम की काफ़ी अफसरदा मूड में पीने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरीं, लेकिन 1 घंटे बाद जब वो बॉल रूम से मेरी गज़ल सुनकर और कॉफ़ी पीकर बाहर निकलते थे तो इनके चेहरों पर ज़िंदगी एक नया रंग लिए मौजूद होती थी। बाहर निकलने से पहले वो मेरे सामने जलती शमा के बराबर में रखे हुए कदीम मिस्री बर्तन में 100 रुपये और 500 रुपये के कई नोट डाल देते थे। कभी कभार 1000 रुपये का नोट भी दिखाई देता था, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था कि किसी ने 1000 का नोट रखकर 500 रुपये का एक नोट उठा लिया होगा। आप इसे नोट खुला कराने का मौज़िब तरीका कह लें। जब मैं गज़ल गाती थी तो क्रिश्चियन औरतें मेरे करीब आकर मेरा मुंह चूम लेती थीं और मेरी गायकी को जन्नत की आवाज़ से ताबीर करती थीं। दूर बैठे हिंदू मर्द मुझे गीतांजलि कहते थे और कागज़ की चिट पर लिखकर मेरी आवाज़ को सोरग में बजने वाले साज का मुतरादिफ करार देते थे। मुसलमान का हक अलबत्ता शरीफ और डरपोक होते थे, शर्मीले भी होते थे। वो अपनी राय का इज़हार खुलकर नहीं करते थे, लेकिन दूर से ही मेरी गज़ल सुनकर मेरी आवाज़ की पसंदीदगी का इशारा करते थे और किसी वेटर के हाथ 100 रुपये का नोट भिजवा देते थे। वेटर तेज तेज कदम उठाता मेरी जानिब आता और वो नोट 1 मिनट से भी कम मुद्दत में मेरे सामने रखे चांदी के मिस्री बर्तन में मुंतकिल हो जाता था। अगर वेटर आहिस्ता चलता था तो इसका मतलब ये होता था कि वो इस दौरान नोट को अपनी जेब में मुंतकिल कर रहा है और किसी नए नोट का इंतज़ार कर रहा है। ऐसे वेटर से मैनेजर साहब सख्ती से पेश आते थे। कुछ नोटों के साथ एक सफ़ेद चिट मुंसलिक होती थी जिस पर फ़ोन नंबर लिखा होता था। साथ ही ये भी लिखा होता कि मैं बेइंतहा खूबसूरत हूँ। कभी तहरीर करने वाले का नाम और एड्रेस भी होता था। कभी कभार एक विजिटिंग कार्ड भी बर्तन में मौजूद होता था, लेकिन मैंने इस बात की कभी परवाह न की थी कि कौन मुझे क्या लिख कर देता है। मेरी गज़ल गोई के बाद ये सारी रकम होटल के मालिक की तिजोरी में मुंतकिल हो जाती थी। बाद में इस सारी रकम का क्या होता था, मैंने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब था। मेरे होटल के मैनेजर मुझे इसी रात होटल छोड़ने से पहले इस रोज़ का मेहनताना नकद दिया करते थे। मैं खुश थी, बहुत खुश कि वो अंधोनाक हादसा रूनुमा हो गया। 23 दिसंबर 2009 को एक बड़े से ट्रक ने मुझे अपने भारी पहियों के नीचे कुचल दिया था। वो 23 दिसंबर 2009 की रात थी। मैं इस रात को मनहूस हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर इस रात मेरा एक्सीडेंट ना होता तो शायद अशर मेरी ज़िंदगी में ना आते। इस रात मैं होटल से गज़ल गाकर निकली थी और काफ़ी बदहवास हो गई थी। दरअसल एक शराबी सेठ जो बाल रूम में
کافی کی آڑ میں اپنے کپ میں شراب ڈال کر پیتا تھا، میرے پیچھے جھومتا جھامتا آ رہا تھا، بالکل کسی بدمست ہاتھی کی طرح۔ میں ہوٹل کی پچھلی گلی میں موجود تھی، وہاں کوئی محافظ یا دربان نہیں ہوتا تھا۔ دراصل میں جب ہوٹل سے باہر نکلتی تھی تو سامعین مجھے گھیر لیتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے مینیجر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں ہوٹل کے عقبی دروازے سے نکلا کروں اور کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیا کروں، مگر اس سیٹ نے مجھے تاڑ لیا تھا۔ جب میں بال روم سے نکلی تو وہ یقیناً میرے پیچھے آیا ہوگا، جبھی تو وہ ہوٹل کے مرکزی داخلی دروازے سے باہر نکلنے کے بجائے عقبی دروازے سے باہر آیا تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ میری چادر کھینچے گا۔ اس نے میری چادر کھینچی اور میں بدحواس ہو گئی۔ میں سمجھی کہ کوئی چور اچکا ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیٹ تھا جو کچھ دیر پہلے بال روم میں بیٹھا میری غزل سن رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے تیز بھاگنے کا فیصلہ کیا اور اس سیٹ سے بچنے کی کوشش میں مرکزی شاہراہ کی جانب دوڑی تھی۔ گلی طویل تو نہ تھی، مگر اس رات مجھے کافی طویل لگی تھی۔ میں نے جھٹ سے اپنا فون نکالا اور اسپیڈ ڈائل کے بٹن کی مدد سے اپنے چھوٹے اور اکلوتے بھائی شفیق کو فون ملایا تھا۔ شفیق مجھے پک کرنے روزانہ اسی تنگ گلی کے نکڑ پر آتا تھا۔ شفیق کو آنے میں اس روز دیر ہو گئی تھی اور وہ سیٹ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش شفیق گلی کے نکڑ پر آ جائے، مگر یہ معجزہ ہو نہ سکا تھا۔ شفیق میرا فون پک نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور جب اس نے موٹر سائیکل سائڈ پر روکی تھی تب تک میرا فون آف ہو چکا تھا، اور میرا فون آف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں گھبرا کر تنگ گلی سے نکل کر دائیں بائیں دیکھے بغیر شاہراہ پر آ گئی تھی، اور شاہراہ پر پہنچتے ہی ایک تیز رفتار ٹرک کے نیچے آ گئی۔ جب تک ٹرک ڈرائیور نے بریک لگائے میں ٹرک کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلی جا چکی تھی۔ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ جب میں شاہراہ پر پہنچ کر ٹرک سے ٹکرائی تھی اسی وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھاری سی گاڑی مجھ سے ٹکرا چکی ہے اور میں اس سے مکمل طور پر بچ نہیں سکی تھی، مگر پھر بھی ہوش و حواس میں رہ کر میں نے اپنے خوبصورت چہرے کو بچا لیا، مگر میرے پاؤں کچلے گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے میری بے ہوشی کی حالت میں میری دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ اس روز قدرت نے مجھے ویل چیئر کا تحفہ دیا تھا۔ اماں اور ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ہوٹل جا کر غزل نہ گایا کروں، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی مرضی چلائی۔ آج جب میں یہ کہانی لکھ رہی ہوں، میری امی اور ابا میرے بڑے سے فلیٹ میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ میرے ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ ناظم آباد میں ہمارے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ جب میں نے یہ فلیٹ قسطوں پر لیا تھا تب بھی وہ اس فلیٹ میں نہیں آئے تھے۔ ابا دراصل مجھ سے ناراض تھے کیونکہ جب سے میں نے ہوٹل ناز میں گلوکاری شروع کی تھی ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ایک عزت دار شخص تھے، لیکن میری نظر میں عزت دار نہ تھے، بلکہ محض خود کو ایک عزت دار شخص تصور کرتے تھے۔ عزت دار ہونا اور خود کو عزت دار سمجھنا، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ اگر ان کی اکلوتی بیٹی ہوٹل فلک ناز کے کرسٹل بال روم میں گانا گائے گی تو اس سے ان کی کروڑوں کی عزت 2 کوڑی کی ہو جائے گی، بلکہ ختم ہی ہو جائے گی۔ میری نظر میں اگر ابا کی اس علاقے میں کوئی عزت ہوتی جہاں ہمارا آبائی گھر تھا تو فرید ٹیلر کا بڈھا مالک ان کی بیٹی کی عصمت پر حملہ کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے ابا جان کی مال اور عزت علاقے کے تمام لوگوں پر حلال تھی۔ میری کیا، ساری غریب اور مڈل کلاس لڑکیوں اور ان کے باپوں کی یہی حالت ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد میں کس طرح ابا کو اور خود کو اس علاقے میں عزت دار کہہ سکتی تھی؟ آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک صبح میری اور ابا کی تکرار ہوئی تھی جس نے میری زندگی اور میرے خیالات کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ حالات کو بدلنا تو تھا ہی، چونکہ میں حالات کو بدلنے پر تیار ہو گئی تھی۔ میں اس علاقے، اس گھر اور اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے ہوٹل ناز میں غزل گائیکی کی ملازمت مل گئی تھی اور میں نے ایڈوانس سیلری لی تھی۔ مجھے نئے کپڑے سلوانے تھے۔ میں فرید ٹیلر کی دکان پر گئی تھی۔ وہاں دکان کے بڈھے مالک نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا۔ میں نے ابا کو سارا قصہ بتایا تھا۔
مگر انہیں میری ملازمت پر اعتراض تھا، فرید ٹیلر کے بڈھے مالک کی حرکت پر نہیں۔ ابا، جب فرید ٹیلر والے بڈھے نے بہانے سے میرا دوپٹہ کھینچا تھا تو میں نے پاس پڑی کانچ کی بوتل اس کے سر پر ماری تھی۔ ابا، اگر میں پوش علاقے کے ٹیلر کے پاس کپڑے سلوانے جاتی تو وہاں درزی مجھے ویلکم کرتا، ادب سے بات کرتا، اس سے میری عزت میں اضافہ ہوتا۔ اس گھٹیا سے علاقے میں رہ کر کون سی کروڑوں کی عزت کی حفاظت کروں میں؟ گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے میں نے ابا سے آخری دن کہا تھا، بہت زبان چلتی ہے تیری، نہ تو مجھے میری یعنی مولوی حضور بخش کی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی اپنی ماں کے خاندان کا کوئی لحاظ ہے۔ ارے نعت پڑھنے والا خاندان ہے ہمارا، اور تو 18-19 سال کی چھوکری اب شام کو ہوٹل جا کر وہاں گانا گائے گی؟ اگر تو اس شیطان کی دکان پر نہ جاتی تو اسے کیسے موقع ملتا؟ تو نے خود اسے موقع دیا۔ تیری اماں اپنے کپڑے خود سیتی ہے، باہر تو قدم قدم پر شیطان موجود ہے، کس کس سے لڑوں؟ تو کیوں بھول رہی ہے کہ تو ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ابا بہت غصے میں تھے۔ ابا، ذرا اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ اس عظیم خاندان کی لڑکی کے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ گھٹیا لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو آپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اگر میں ملازمت نہیں کروں گی اور امیر نہیں بنوں گی تو یہاں رہ کر میری مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ابا، آپ رہیے اس عزت کی محفل میں جا رہی ہوں، میں نے کہا اور غصے سے گھر سے نکل گئی۔ نہ ابا نے مجھے روکا اور نہ ہی اماں نے، پتہ نہیں کیوں۔ جب میں گھر سے نکلی تھی تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ میں سیدھی ہوٹل ناز پہنچی تھی۔ وہاں سے نکل کر میرا ارادہ نازنین کے گھر رات گزارنے کا تھا۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ امتحان کے دنوں میں میرا پورا ہفتہ نازنین کے گھر ہی گزرتا تھا۔ اب جب تک میرا فلیٹ نہیں ہو جاتا میں نازنین کے گھر ہی رہوں گی۔ ویسے بھی اس کا کمرہ کافی بڑا ہے اور اس میں ایک اضافی بستر بھی لگا ہوا ہے۔ نازنین کی امی تو ویسے بھی کہتی ہیں کہ میں ان کی دوسری بیٹی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا تھا۔ 7 بجے کے قریب شفیق نے مجھے میسج کیا، باجی میں آپ کو ہوٹل سے پک کرنے موٹر سائیکل پر آؤں گا، شفیق نے لکھا تھا۔ اوکے، میں نے مختصراً جواب دیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ میں اس وقت غزل گا کر وقفہ لے چکی تھی، اسی لیے شفیق کے میسج کا فوری جواب دے دیا تھا۔ غزل ٹائم ختم ہوا تو میں نے ریسیپشن کی انچارج مس جانسن کو آگاہ کیا کہ میرا بھائی شفیق مجھے پک کرنے آئے گا۔ جب وہ ہوٹل کی ریسیپشن پر آ جائے تو مجھے بتا دیں۔ اوکے انیلا بی بی، میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن بی بی تم ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر جانا۔ یہ گانا سننے کے لیے آنے والے لوگ بعض اوقات گلوکارہ کو دیکھ کر لفڑا کرتے ہیں، تم کو خواہ پریشانی ہوگی، بلکہ بعد میں اپنے بھائی کو بھی وہیں بلا لینا، اسے ریسیپشن پر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کوئی چادر بھی منگا لینا اور اسے اوڑھ کر باہر نکلنا، مس جانسن نے مجھے سمجھایا تھا۔ اوکے مس، چادر میرے پاس ہے، میں اپنے بھائی کو ایک مرتبہ عقبی راستہ دکھا دوں، پھر وہ مجھے وہیں سے پک کر لیا کرے گا، میں نے مس جانسن کو جواب دیا۔ مس جانسن 60-65 سال کی خاتون تھیں اور وہ مجھے بیبی کہتی تھیں۔ رات کو 9 بجے شفیق موٹر سائیکل پر مجھے پک کرنے آیا۔ میں نے چادر اوڑھی اور اسے لے کر ہوٹل کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہوٹل کا عقبی دروازہ ایک تنگ سی گلی میں کھلتا تھا۔ وہ گلی اتنی بھی تنگ نہ تھی، ایک آدمی آرام سے چل سکتا تھا، لیکن 2 نہیں۔ شفیق نے مجھے کہا کہ وہ گلی کے نکڑ پر موٹر سائیکل لے آئے گا اور مجھے نکڑ سے ہی پک کر لیا کرے گا۔ میں گلی کے نکڑ پر رک گئی اور شفیق موٹر سائیکل لینے چلا گیا۔ گلی کا نکڑ ایک مصروف شاہراہ پر کھلتا تھا۔ میں نے 2-3 منٹ انتظار کیا، ابھی شفیق آ گیا۔ میں اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ موٹر سائیکل چل پڑی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر شفیق نے گفتگو شروع کی۔ باجی آپ بھی نا ابا سے منہ در منہ بحث کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ میں نے اور میرے دوستوں نے فرید ٹیلر والے بڈھے کی اچھی خاصی کٹ لگائی تھی۔ اب تو اس بات کو بھی کئی دن ہو چکے ہیں، وہ کمینہ بڈھا بھی رفو چکر ہو چکا ہے۔ اب آپ کیوں گڑے مردے اکھاڑنے لگی، اور وہ بھی ابا کے سامنے؟ شفیق موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا رخ گھر کی طرف تھا، جبکہ میرا ارادہ نازرین کے گھر جانے کا تھا۔ شفیق اپنی موٹر سائیکل کو دائیں طرف موڑو، مجھے نازرین کے
فلیٹ پر اتار دو۔ میں نے شفیق کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اسے نازنین کے فلیٹ کی طرف جانے کو کہا تھا۔ خیریت تو ہے باجی؟ گھر کیوں نہیں جانا؟ اب تو آپ کے کالج کے امتحان بھی نہیں ہیں، شفیق نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، میں کچھ روز بلکہ کچھ مہینے نازنین کے فلیٹ میں رہوں گی، پھر اپنا فلیٹ کر لوں گی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ارے باجی آپ بھی نا، غصہ تھوکیں اور چلیں گھر، شفیق نے کہا۔ نہیں، تم نازنین کے فلیٹ کی طرف چلو، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھنڈی ہو جائیں باجی، اتنی رات کو کسی کو کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ اور ویسے بھی یہ موٹر سائیکل کرائے کی ہے، مجھے واپس کرنی ہے، دیر سے جاؤں گا تو دکان بند ہو جائے گی اور موٹر سائیکل والا پوری رات کا کرایہ وصول کرے گا، وہ بھی گھنٹے کے حساب سے۔ شفیق نے مجھے روکنے کا بہانہ بنایا۔ تم چلو نا نازنین کے گھر کی طرف، میں نے مختصراً بات کی۔ میں ہمیشہ سے دھن کی پکی تھی اور یہ بات شفیق اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے میرے اس جملے کے بعد پھر وہ کچھ نہ بولا۔ 20 منٹ بعد میں نے نازنین کے فلیٹ میں قدم رکھا، شفیق واپس چلا گیا۔ نازنین کو میں پہلے ہی اپنی آمد سے مطلع کر چکی تھی۔ اسے حیرانی تھی کہ میں نے گھر چھوڑنے کا اتنا بڑا فیصلہ آخر کیوں کیا۔ رات گفتگو میں گزر گئی۔ نازنین کا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اپنا فلیٹ ضرور کر لینا چاہیے۔ اسے ہمیشہ سے میرے ابا کے شدید قسم کے مذہبی خیالات پسند نہ تھے۔ لیکن یار، ابھی یہ گھر چھوڑنے والی بات میری امی کو نہ بتانا، وہ خواہ کی بحث شروع کر دیں گی تم سے۔ بس تم آرام سے یہاں رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ جب میں نازنین کے گھر آئی تھی تو اس وقت نازنین کمرشل ڈراموں کے لیے سنسنی خیز مکالمے لکھتی تھی۔ میں اسے اردو غزلیات اور نظموں سے الفاظ تلاش کرنے میں مدد دینے لگی۔ اس طرح اس کے لکھے ہوئے مکالمات میں جان پڑ جاتی تھی، لیکن اس کی آمدنی 5,000 روپے سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ نازنین کا اصرار تھا کہ میں غزل گائکی چھوڑ کر اس کے پروفیشن میں آ جاؤں۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے غزل گانے پر 2-3 ہزار روپے ماہانہ ملتے ہوں گے، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے میری تنخواہ نہیں پوچھی تھی۔ کیا لکھ رہی ہو نازنین؟ ایک روز میں نے نازنین سے پوچھا۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران اماں سے روزانہ ٹیلی فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ ابا سے بات چیت بند تھی۔ شفیق بلا ناغہ مجھے ہوٹل کی اکبی گلی سے پک کرتا تھا۔ کچھ نہیں یار، 1 ماہ سے کام ہی نہیں مل رہا۔ ایک اشتہار ملا ہے، بڑی مشکل سے صرف 500 روپے ملیں گے، نازنین نے مجھے بتایا۔ اور تو گزشتہ 2 مہینے سے مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ناز ہوٹل میں غزل گانا چھوڑ دوں۔ یار ایک بات بتا، تجھے پتا ہے کہ میری تنخواہ میں آج کتنا اضافہ ہوا ہے؟ میں نے اسے تجسس میں ٹال دیا۔ کتنا؟ اس نے پوچھا۔ 5,000 روپیہ۔ اب میری تنخواہ 15,000 روپے ہو گئی ہے، میں نے بتایا۔ افسوس کہ میں نازنین کی ڈال ٹپکتے ہوئے دیکھ نہ سکی۔ اگلے روز نازنین مجھے بتائے بغیر ہوٹل ناز پہنچ چکی تھی۔ جس وقت میں بال روم میں غزل گا رہی تھی، اس وقت نازنین میرے مینیجر صاحب کے کمرے میں ان سے باتیں کر رہی تھی۔ سر، آپ میرا گانا سنیں، آپ انیلا خراسانی کو بھول جائیں گے، نازنین بولی۔ مگر بیبی، انیلا خراسانی تم سے بہت اچھا گاتی ہے، میں اسے ریپلیس نہیں کر سکتا، اس کی جگہ تم کو نہیں رکھ سکتا، تم کوئی اور ہوٹل ٹرائی کرو، مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ سر، آئی کین ڈانس، یور گیسٹ ول انجوائے، نازنین نے پتہ پھینکا۔ اسے کالج کے زمانے سے ہی رقص کا شوق تھا۔ مہندی وغیرہ کے فنکشن میں وہ جا کر کالج کی نئی سہیلیوں کے ساتھ رقص کرتی تھی۔ یہ بات اس نے مجھے راز میں رکھنے کو کہی تھی، ورنہ تو اس کی امی ایک طوفان کھڑا کر دیتی۔ او نو بیبی، ہمارے یہاں ڈانس وانس نہیں چلتا، بالکل صاف ستھرا کافی پینے کا اور گھر جانے کا، رقص بالکل نہیں، مینیجر صاحب بولے۔ لیکن سر، آپ ایک مرتبہ مجھے ٹرائی تو کرنے دیں، نازنین کو اپنی دال گلتی نظر نہ آئی۔ نہیں بیبی، تم کو خدا کا واسطہ یہاں سے چلی جاؤ، مینیجر صاحب نے اس مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نازنین بددل ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ مینیجر صاحب نے مجھے غزل گائکی کا پروگرام ختم کرنے کے بعد اپنے دفتر بلا کر نازنین کی وائس ریکارڈنگ سنوائی تھی اور ویڈیو دکھائی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی،
ہوٹل ناز میں زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا تھا۔ میز، کرسی، کمرہ، سیڑھیاں، لفٹ، الغرض ہر جگہ پر مکھی کی بھنک تک ریکارڈ ہوتی تھی اور اس کی قیمت لگتی تھی۔ یہ بات مجھے مس جانسن نے بتائی تھی۔ ناظرین کی ریکارڈنگ سن کر مجھے دلی افسوس ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ناظرین رقم کمانے کی خاطر مجھے نکلوانا چاہے گی اور خود میری جگہ لینا چاہے گی۔ وہ اگر مجھ سے بات کرتی کہ اسے غزل گا کر رقم کمانے کا شوق ہے تو میں اس کی بھرپور تیاری کراتی اور اسے غزل گائیکی کی باریکیاں بتاتی، پھر اسے شام کی کافی پینے والی پبلک میں متعارف کراتی۔ افسوس کہ ناظرین نے میرا ہی پتہ کاٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے وہ اخلاقیات کی حد سے نیچے گر گئی تھی۔ مجھے ملازمت کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میری ملازمت پکی ہو چکی تھی، جبھی تو میری تنخواہ میں 5,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اس روز میں نے ناظرین کے فلیٹ جانے سے پہلے کمپنی کے مالک سے بات کی تھی اور ان سے رہائشی فلیٹ خریدنے کی بات کی تھی۔ میری ان سے ملاقات کامیاب رہی تھی۔ ان کے کئی پروجیکٹ چل رہے تھے۔ انہوں نے ماہانہ 5,000 روپے کٹوتی کے عوض مجھے 5 کمروں والے ایک فلیٹ کی چابی تھما دی تھی۔ میں رات کو شفیع کی موٹر سائیکل پر ناظرین کے فلیٹ میں پہنچی تو میری توقع کے عین مطابق ناظرین غصے میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، تم کب تک رہو گی یہاں؟ بس جا رہی ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں؟ ابھی رات میں؟ اسے شاید میرے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ ساحل سے کچھ دور ایک فلیٹ بک کرایا ہے، آج ہی فلیٹ کی چابی ملی ہے، فلیٹ ریڈی ٹو موو ہے، تم ضرور آنا، میں شفیق سے پتہ بھجوا دوں گی، میں نے ناظرین کو بتایا۔ لون کیسے مل گیا؟ ابھی کچھ مہینے پہلے تو تمہاری ملازمت ہوئی ہے، ناظرین نے حیرت سے پوچھا۔ 6 ماہ کا پروبیشن پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اب لون مل سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ رہائشی پروجیکٹ ہوٹل ناز والوں کا ہی ہے، اس لیے روپیہ بس ایک جیب سے نکل کر دوسری جیب میں منتقل ہوا ہے، میں نے اسے بتایا۔ وہ خاموش رہی۔ اپنا سامان سمیٹنے میں مجھے 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے۔ بس 2 کٹ بیگ تھے، ایک پرس اور ایک گھریلو چپل۔ شفیق نیچے موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا تھا۔ میں ناظرین کو اللہ حافظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی۔ میرے نئے فلیٹ کی مالیت 10 لاکھ تھی۔ مجھے اگلے 15 سال تک ماہانہ 5,000 روپے اپنی تنخواہ سے کٹوانے تھے، جو میرے لیے مشکل نہ تھا۔ 15 سال تک تو میں ملازمت نہ کر سکی۔ 10 سال بعد ہی ٹرک حادثے میں اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گئی۔ ہوٹل فلک ناز کے مالک نے میری بقیہ قسطیں معاف کر دیں اور مجھے ویل چیئر پر بیٹھ کر غزل گانے کی اجازت دے دی، مگر میں نے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اب اس ہوٹل میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے خیال میں وہاں مجھے معذور قرار دے کر مجھ پر ترس کھایا جاتا۔ چند ماہ بعد مجھے سیٹھ بھگوان داس کے آفس میں ریسیپشنسٹ کی ملازمت مل گئی۔ میرا کام صرف ٹیلی فون اٹینڈ کرنا تھا، تنخواہ بھی معقول تھی اور میرے گزارے کے لیے کافی تھی۔ سیٹھ بھگوان داس کے ہاں کام کا بہت لوڈ تھا، ہر 2 منٹ بعد ایک فون آتا تھا۔ مجھ سے پہلے کئی لڑکیاں وہاں اس سیٹ پر کام کر چکی تھیں اور 1 سال کے اندر ہی چڑچڑی ہو کر جا چکی تھیں۔ میں تو معذور تھی، بھاگ کر کہاں جاتی؟ میں نے سیٹھ بھگوان داس کے آفس کو ہی اپنا مستقل مقام بنا لیا اور وہاں جم گئی۔ 1 سال بعد سیٹھ بھگوان داس نے مجھے اپنے مستقل ملازمین میں شامل کر لیا اور میری تنخواہ میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو گیا۔ صبح سے شام آفس جانا اور رات کو گھر آ کر آرام کرنا، بس یہی میری مصروفیت تھی۔ ایک کل وقتی ملازمہ بھی میں نے رکھ لی تھی۔ اماں ابا کو میرے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا پتہ چلا تھا تو وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اماں بہت اداس تھیں۔ اکلوتی کنواری لڑکی کا معذور ہو جانا ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ وہ تو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں تھیں اور مجھ پر قدرت نے آزمائش کا پہاڑ اتار دیا تھا۔ شفیق ایک اسپتال میں ملازمت کرنے لگا تھا۔ اماں ابا کے کہنے پر وہ رات کو میرے فلیٹ پر آ کر رہنے لگا۔ اس کی منگنی امبر سے ہو چکی تھی، جو میرے فلیٹ کے قریب ہی رہتی تھی۔ میں اپنی شاندار فلیٹ کے ٹیریس پر ویل چیئر پر بیٹھی اکثر سوچتی تھی کہ اگر شفیق اس روز نکڑ پر موٹر سائیکل لے کر موجود ہوتا تو شاید میرے پیر نہ کٹتے۔ پھر یہ سوچتی کہ اگر وہ شرابی سیٹ میرے قریب نہ آتا تو شاید میرا یہ حال نہ ہوتا۔ پھر یہ سوچتی کہ اگر میں اس روز ہوٹل نہ جاتی
اور چھٹی کر لیتی تو شاید میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا۔ میری عادت تھی نہ وقت پر پہنچنے کی۔ 10 سال کی نوکری میں ایک بھی چھٹی نہیں کی اور اب راوی چینی چین لکھنے لگا۔ پھر میں اپنا ذہن جھٹک دیتی اور سوچتی کہ میرا برا وقت آنا تھا، آ گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ بدقسمتی کا سورج جب پوری طرح افق پر نمودار ہوگا تو میں زندگی بھر کے لیے اپنی سوچوں میں گم ہو جاؤں گی۔ 5 سال اور گزر گئے اور 2014 آ گیا، جہاں میرا فلیٹ تھا۔ گرمیوں میں وہاں عموماً عصر کے بعد موسم خوشگوار ہو جاتا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ساحل سے اٹھتی ہوئی ہوا میرے فلیٹ کی جانب بڑھتی تو درجہ حرارت میں واضح کمی محسوس ہوتی۔ گرمی کی شدت کم لگتی تھی جو آہستہ آہستہ ٹھنڈک میں بدل جاتی تھی۔ اس کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس قدرتی ٹھنڈک کی وجہ سے میرے فلیٹ کی قیمت ضرور بڑھ گئی۔ گرمی سے انسان کو صرف غصہ آتا ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک میں البتہ سکون ہے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ٹھنڈے ماحول کا حامل میرا یہ فلیٹ 60 لاکھ روپے کی مالیت تک پہنچ گیا، حالانکہ اسے میں نے 25 سال پہلے صرف 10 لاکھ روپے میں اور وہ بھی قسطوں پر خریدا تھا۔ شفیق نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ کم تجربے کار تھا۔ کہتا تھا، باجی یہ فلیٹ فروخت کر دیتے ہیں، اچھی قیمت مل رہی ہے۔ معاشیات کے لحاظ سے تو وہ ٹھیک کہتا تھا۔ 10 سال میں 10 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے بن چکے تھے، مگر میں ان 60 لاکھ روپے کو لے کر کہاں جاتی؟ فلیٹ فروخت نہ کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ فرض کریں کہ آپ کے سامنے کچے چاول ہیں، مسالہ جات ہیں، کچا گوشت ہے، آپ کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، لیکن اگر ان سب چیزوں کو یکجا کر کے پلاؤ یا بریانی بنائی جائے گی تو آپ کے منہ میں پانی ضرور آئے گا۔ بس یہی حال میرے فلیٹ کے بکنے کے بعد ہو جاتا۔ ابھی وہ مٹی کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک فلیٹ تھا، مگر جب وہ فلیٹ بکتا اور 60 لاکھ روپے کی خوشبو اٹھتی تو شفیق کا دل بدل سکتا تھا۔ 2014 میں 60 لاکھ روپے بڑی رقم تھی۔ ہو سکتا تھا کہ شفیق کے دل میں بہن کی محبت کے بجائے مال کی محبت پیدا ہو جاتی اور وہ کم ظرفی پر اتر آتا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا دل ویسا ہی پاکیزہ رہتا جیسا ہمیشہ سے تھا۔ بہرحال وہ انسان تھا اور میں انسان کی فطرت سے خوب واقف تھی۔ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے کم ظرف بننے میں 1 منٹ نہیں لگتا، البتہ شریف بننے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ ایک روز شام کے وقت میں ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ میرے فلیٹ کے سامنے 4 لین والی بڑی سڑک تھی جو لگژری اسٹور سے شروع ہوتی تھی اور دور تک چلی جاتی تھی۔ اس سڑک پر ہر روز ٹھیک 5:45 بجے شفیق کی گاڑی نمودار ہوتی تھی۔ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد شفیق وقت کا بڑا پابند ہو گیا تھا۔ اس کی عادت یہ بن گئی تھی کہ وہ روزانہ ٹھیک 5:45 بجے اس سڑک پر پہنچ جاتا تھا جہاں میرا فلیٹ موجود تھا اور 6 بجے تک وہ فلیٹ میں داخل ہو جاتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ گاڑیوں والے سڑک کے عین درمیان اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاج کرنے لگے ہیں۔ شفیق کی گاڑی دیگر گاڑیوں کی قطار میں سب سے پیچھے کھڑی تھی۔ اچانک وہ لوگ سڑک کے عین درمیان ٹائروں کو آگ لگانے لگے۔ میں نے فوراً شفیق کو فون کیا تاکہ اس سے کہوں کہ وہ فوراً اپنی گاڑی واپس گھمائے اور کسی محفوظ مقام پر چلا جائے۔ میں نے شفیق کے موبائل پر کال ملائی۔ ہیلو شفیق، سنو، یہ شرپسند لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان شرپسندوں سے دور ہو جاؤ اور فوراً کہیں دور چلے جاؤ۔ میں نے شفیق کا نمبر ملایا اور اس کی آواز سننے پر اس سے بات کرنے لگی۔ میں خود سے اٹھ کر باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں ویل چیئر پر تھی۔ آپ اسے فی الحال میری بدقسمتی ہی کہہ لیں۔ کوئی 3 گھنٹے بعد کال بیل بجی۔ ٹنگ ٹھونگ۔ کال بیل بجانے کا انداز شفیق کا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد لاک میں چابی کی جگہ گھومی اور شفیق دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی منگیتر امبر بھی اس کے ساتھ تھی۔ 8 بج رہے تھے۔ شکر ہے باجی کہ پولیس اور رینجرز نے آ کر سڑک کو کلیئر کیا۔ آپ کا فون سنتے ہی میں وہاں سے نکل کر دور چلا گیا تھا، پھر جب آپ نے مجھے بتایا کہ راستہ صاف ہو گیا ہے تبھی گھر لوٹا ہوں۔ شفیق نے مجھے آگاہ کیا۔ شفیق کے پاس اگرچہ فلیٹ کے دروازے کی چابی ہوتی تھی، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ فلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر لگی گھنٹی کا بٹن ضرور دباتا تھا۔ اس سے ڈنگ ڈونگ کی آواز نکلتی تھی۔ یہ آواز مجھے بچپن سے پسند تھی۔
بچپن میں میری ایک اسکول کی سہیلی کے گھر میں یہ کال بیل لگی ہوئی تھی جس میں سے ڈنگ ڈونگ کی آواز نکلتی تھی اور مجھے وہ آواز سننے میں بہت بھلی لگتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنا فلیٹ خریدا تو اس میں یہی گھنٹی لگوائی۔ شفیق کے گھنٹی بجانے سے مجھے بہت فائدہ ہو جاتا تھا۔ میں اپنا دوپٹہ درست کر لیتی تھی، تھوڑی لپسٹک لگا لیتی تھی، باڈی اسپرے چھڑک لیتی تھی، گھڑی کو سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کلائی میں پہن لیتی تھی۔ یہ سب نہ کرتی تو شفیق ناراض ہو جاتا تھا، کہتا تھا، باجی تمہارے لیے چاند سا لڑکا دیکھنے گیا تھا، اگر وہ میرے ساتھ آتا اور تمہارا خراب حلیہ دیکھتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتا۔ شریر کہیں کا۔ میں اسے ہمیشہ یہی کہتی جب وہ میرے رشتے کی بات کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے کوئی چاند سا لڑکا نہیں آئے گا۔ میں اپاہج جو تھی، کوئی مجھ اپاہج کا بوجھ کیوں اٹھاتا؟ باجی آپ شفیق کو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ آپ کے لیے کوئی چاند سا لڑکا نہیں آئے گا، لیکن آج تو ہمیں اماں ابا کی طرف سے خوشخبری ملی ہے۔ آپ کی زندگی میں گزشتہ 25 سال سے مشکلات کا جو پہاڑ آیا ہوا ہے وہ ہٹنے والا ہے۔ آپ کا رشتہ آیا ہے۔ شفیق اور امبر نے مجھے اچانک بتایا کہ میرا رشتہ آیا تھا۔ مجھ اپاہج کا رشتہ؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا تھا کہ میں اپاہج تھی۔ ماضی کی فلم میرے ذہن میں چلنے لگی۔ ایک لمحے میں پورا منظر ریوائنڈ ہو گیا، شروع سے آخر تک۔ کس طرح میں شرابی سیٹ کے حملے سے بچنے کے لیے بدحواس ہو کر بھاگی تھی، اور پھر اس دیو کاما ٹرک سے ٹکرانے کا احساس، سب کچھ ایک لمحے میں تازہ ہو گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ رات کے 10 بجے شفیق اور امبر باہر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ شفیق کو 11 بجے امبر کو گھر ڈراپ کر کے واپس آنا تھا۔ میں ٹیرس پر اکیلی بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ میں واقعی بہت خوش تھی۔ کچھ دیر پہلے شفیق اور امبر نے واقعی مجھے حیران کر دیا تھا، اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا مجھ جیسی معذور بدقسمت لڑکی کی زندگی میں بھی کوئی خوشی آ سکتی ہے۔ پہلے میرا اس بات پر یقین نہیں تھا کہ مشکلات کا دور ختم بھی ہو سکتا ہے، مگر اس روز کچھ یقین ہونے لگا تھا کہ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ امبر اور شفیق نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس روز اماں ابا کے پاس گئے تھے۔ وہاں اماں ابا نے انہیں بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ میرا رشتہ؟ مجھے اپاہج کا رشتہ؟ میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اماں کو فون کرتی ہوں، یقیناً تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے شفیق اور امبر سے کہا تھا۔ لیکن جب شفیق اور امبر نے کلیم الدین چاچا اور راحت پھوپھی کا نام لیا تو مجھے کچھ یقین آنے لگا کہ میرے ہی رشتے کی بات ہو رہی ہوگی۔ کلیم چاچا اور راحت پھوپھی ہی میرے رشتے کی فکر میں رہتے تھے۔ امبر اور شفیق چلے گئے تو میرے ذہن میں امبر اور شفیق کے بتائے ہوئے واقعات کسی فلم کے سین کی طرح چلنے لگ گئے۔ اماں نے شفیق سے کیا کہا ہوگا؟ لڑکا کون ہے؟ اسے میری معذوری کا علم بھی ہے یا نہیں؟ کیا اپاہج لڑکی کے پاس جو پورا دن اور تقریباً آدھی رات ایک ٹیرس پر تنہا بیٹھ کر گزارتی ہو، اس کے خیالات اور محسوسات میں آپ کو یہی سب کچھ پھیکی باتیں ملیں گی؟ میں کوئی کہانی نویس نہیں ہوں جو دلچسپی اور لذت پیدا کر سکوں، لیکن اب جو قصہ میں بیان کروں گی اس میں اس راز سے پردہ ہٹاؤں گی کہ مشکلات کا پہاڑ کیسے ہٹتا ہے۔ ابا اماں کے گھر کی ڈرائنگ روم کا منظر میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ وہی گھر، وہی ڈرائنگ روم۔ ابا کو کمرے میں اندھیرا سخت ناپسند تھا، اس لیے گھر کے ہر کمرے میں روشنی مناسب ہوتی تھی۔ دیواروں پر معمولی سجاوٹ تھی۔ ایک کافی ٹیبل پر چائے کی خالی پیالیاں جن میں موجود چائے پی جا چکی تھی۔ ایک پلیٹ میں 2-3 بچے ہوئے بسکٹ اور دوسری پلیٹ میں تھوڑے سے چپس رکھے ہوئے تھے۔ ایک ڈبل صوفے پر ابا اور کلیم الدین چاچا بیٹھے تھے، ایک سنگل صوفے پر اماں بیٹھی تھیں، وہ ان کا مخصوص صوفہ تھا۔ اماں کے برابر میں ایک سفید لفافہ پڑا تھا جس کا سائز A4 کے برابر تھا۔ اس میں لڑکے کی تصویر تھی۔ انیلا کی پھوپھی راحت نے ایک رشتہ بتایا ہے انیلا کے لیے، اسی لیے آپ کو زحمت دیے کلیم بھائی، اماں نے کلیم چچا سے کہا۔ جی باجی، مجھے حضور بخش بھائی نے عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے بتایا ہے
میں راستے میں ذکر اذکار کرتا رہا، اس لیے تفصیل ان سے معلوم نہ کر سکا۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ چچا کلیم بولے۔ حضور بخش میرے ابا کا نام تھا۔ لڑکا تو لندن میں ڈاکٹر ہے کلیم بھائی، 25 سال پہلے اسکالرشپ پر وہاں پڑھنے گیا تھا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ یہ سب انیلا کی پھوپھی راحت نے بتایا ہے۔ لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے، ماہانہ 4-5 لاکھ روپے تک کما لیتا ہے۔ لندن میں اس کا گھر اگرچہ کرائے کا ہے، لیکن کرایہ اس کا اسپتال ادا کرتا ہے جہاں وہ ملازمت کرتا ہے۔ تنخواہ میں سے کچھ نہیں کرتا۔ مگر اماں نے مگر کہہ کر کلیم چچا کو تجسس میں مبتلا کر دیا۔ مگر کیا؟ اس کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟ کلیم چچا بولے۔ جی تصویر ہے، اشن نام ہے لڑکے کا، اپنی انیلا سے 5-6 سال ہی بڑا ہوگا۔ ویسے بھی عمر تو کم ہی بتاتے ہیں، میرے خیال میں 50 کا تو ضرور ہوگا، اماں نے کہا اور اپنے برابر پڑے لفافے کو اٹھا کر اس میں سے لڑکے کی تصویر نکال کر کلیم چچا کو پکڑائی۔ ماشاء اللہ، چشم بطور، مجھے تو 35 کا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے باجی؟ ہیں حاجی صاحب، کسے بتا کہ وہ کتنی زندگی لکھوا کر لایا ہے۔ لڑکا خوبصورت ہے، چہرے پر نور ہے، پیشانی پر ذہانت ہے۔ اپنی انیلا کی اور اس کی خوب جوڑی لگے گی، اللہ رشتہ مبارک کرے، آمین۔ مگر کلیم بھائی، ابا نے بھی اماں کی طرح مگر کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر کیا؟ باجی بھی کچھ کہتے کہتے رک گئیں، اور اب آپ بھی۔ کیا مسئلہ ہے حاجی حضور بخش صاحب؟ چچا بولے۔ لڑکے کو بتا دیا گیا ہے کہ لڑکی پاؤں سے معذور ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھنے آئے گا، اور اس مرتبہ ابا اور کہہ کر چپ ہو گئے۔ چچا کلیم نے ابا کے اس اور پر توجہ نہ دی اور کہا، تو اس میں کیا حرج ہے حاجی صاحب؟ آپ تو روشن خیال آدمی ہیں، اور اپنی انیلا کوئی سخت قسم کا پردہ وردہ تو کرتی نہیں۔ بلا لیں لڑکے کو، دیکھ لیں انیلا کو، ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک بچی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بچپن میں میری گود میں تو کھیلی ہے، میں جب پہاڑ پر اپنے حجرے میں روحانی علاج کرتا تھا تب پیدا ہوئی تھی نا اپنی انیلا، کلیم چچا بولے۔ جی کلیم بھائی، میں اس وقت بیٹے کی خواہش رکھتی تھی اور آپ ناراض ہو گئے تھے، آپ نے ہی تو تعویذ دیا تھا، اماں نے ماضی کو یاد کیا۔ باجی تعویذ نہیں دیا تھا، ایک دعا لکھ کر دی تھی آپ کو کہ اسے صبح شام پڑھا کریں، میں اس وقت کلینک کرتا تھا، دوا کے ساتھ ساتھ اللہ کا پاک کلام بھی لکھ کر دیا تھا۔ باجی اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اسے پکارتا ہے، اور میں نے ایک بات پر آپ کو ڈانٹا بھی تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کلیم چاچا بولے۔ کلیم بھائی، آپ نے میری بیوی کو ڈانٹا تھا؟ مجھے بھی کچھ بتائیے، کیا کہہ دیا تھا انہوں نے؟ ابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس مرتبہ ابا کے بجائے اماں نے خود ہی شرماتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا کہ کلیم بھائی اگر خدا نخواستہ لڑکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ کیوں کہہ دیا بیگم؟ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، دونوں ہی انسان کے روپ ہیں۔ اب انسان کی اولاد انسانی تو ہوگی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں خدا نخواستہ یا پھر اللہ نہ کرے جیسے الفاظ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے بھی انہیں یہی کہا تھا، اب دیکھیے نا، اپنی انیلا نے میٹرک میں اسکول میں ٹاپ کیا، کالج میں ٹاپ کیا، پھر نوکری کی، اپنا فلیٹ خرید لیا، لڑکا یا لڑکی ہونے سے کیا فرق پڑ گیا؟ پھر خدا نے بھی تو مرد اور عورت دونوں ہی بنائے، اگر ہم صرف لڑکے کی خواہش رکھیں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ یہی بات میں نے اس وقت باجی سے بھی کہی تھی، کلیم چاچا بولے۔ جی بھائی صاحب، اچھا، وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اماں نے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ جی باجی بولیں، کلیم الدین چاچا بولے۔ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے آپ سے کلیم بھائی، لڑکے نے ایک شرط رکھی ہے، اسی لیے سوچ رہے ہیں کہ اسے گھر پر بلانے سے پہلے استخارہ کروا لیں، اماں نے کہا۔ جی ضرور باجی، ویسے ایک نظر لڑکے کو آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھ لیں، اگر لڑکا گفتگو سے معقول ہو اور جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے تو پھر استخارہ بھی کر لیں گے، چاچا بولے۔ نہیں بھائی صاحب، وہ استخارہ اس لیے کرنا ہے کہ لڑکے کو گھر پر بلائیں یا نہ بلائیں، اماں نے واضح کیا۔ کیا مطلب باجی؟ اگر کوئی رشتہ لے کر آ رہا ہے تو کیا آپ اور حاجی صاحب اسے گھر پر بلانے کے لیے
استخارہ کروائیں گے؟ یہ تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، کلیم چاچا نے کہا، اور پھر ابا کی طرف مڑ کر بولے، حاجی صاحب آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو گھر بلانے سے پہلے استخارہ کیا جائے؟ مطلب یہ تو انتہائی… چاچا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، شاید انہیں اماں اور ابا کی بات معقول نہیں لگی تھی۔ کلیم بھائی آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، اصل میں لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے کہ لڑکے کی ایک کنڈیشن ہے۔ ابا بولے، کنڈیشن؟ شرط؟ کیا کنڈیشن ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہماری لڑکی ایک حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گئی ہے۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھا، کیا لڑکے والوں کو کوئی مالی فائدہ؟ کلیم چاچا نے ایک مرتبہ پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں بھائی صاحب، لڑکے کا کہنا ہے کہ اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لڑکی بھلی چنگی ہے یا معذور۔ اس کی شرط یہ ہے کہ لڑکی اس کے سامنے ایک پیالی چائے پیش کرے گی، اور اگر اسے لڑکی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پسند آئے گی تو وہ فوراً ہاں کر دے گا۔ اس مرتبہ اماں نے پوری بات بتا دی۔ کیا کہا؟ ایک پیالی چائے؟ کلیم چاچا ہنسنے لگے۔ اماں اور ابا بھی مسکرا دیے۔ باجی تو اس میں استخارہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان لوگوں کو بلوا لیں اور انیلا چائے بنا کے لے آئے گی۔ میں کئی بار اسے ملنے فلیٹ پر گیا ہوں اور ہر مرتبہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی ہے۔ ویسے باجی انیلا بیٹی کو بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے، کلیم چاچا بولے۔ جی بھائی صاحب، جب وہ یہاں رہتی تھی تو گھر میں 2 وقت کی چائے وہی بناتی تھی۔ اماں نے ماضی کو یاد کیا۔ انہیں میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے میٹھے چاول بھی ضرور یاد آئے ہوں گے۔ اور بڑی مزیدار چائے بناتی ہے ہماری بیٹی، اس مرتبہ ابا نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ انیلا عشر کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ اس نے اپنے فلیٹ کے ٹیرس پر ہی چائے بنانے کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ ابھی پچھلی اتوار کو میں اور میری بیوی سے ملنے گئے تھے اور 2-3 گھنٹے اس کے پاس ٹیرس پر ہی بیٹھے رہے۔ اس نے اس دوران 2 مرتبہ ہمیں بڑی ذائقے دار چائے بنا کر پلائی تھی۔ حاجی صاحب، میرا تو خیال ہے کہ لڑکا چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو کھانا وغیرہ اچھا بناتی ہو۔ اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے وہ لڑکی کے ہاتھ کی چائے پینا چاہ رہا ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیں، انیلا ان لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ہاں ہی ہوگی۔ پھر ہم اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے استخارہ کر لیں گے، کلیم چاچا بولے۔ انشاءاللہ کلیم بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انیلا اس طرح کبھی کسی لڑکے کے لیے چائے بنا کر نہیں لائی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا رشتہ ہے جو اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اور وہ بھی اسے نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ بھائی صاحب، لڑکا جتنا معقول و صاحب حیثیت صحیح، لیکن اگر اس لڑکے نے انکار کر دیا تو انیلا کے ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا۔ وہ سوچے گی کہ میرے والدین میری نہیں بلکہ چائے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سوچ سکتی ہے کہ اس کی تعلیم و تہذیب، اس کا سلیقہ، اس کی خوش اخلاقی، سب کچھ گیا پانی میں، اور چائے کی بنیاد پر یہ رشتہ ہو رہا ہے۔ اگر اس لڑکے شاذب نے انکار کر دیا تو انیلا سوچے گی کہ انکار کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکے کو اس کی چائے پسند نہیں آئی تھی۔ ابا بولے۔ اماں نے بھی ابا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب دیکھیے نا بھائی صاحب، کل کو اگر شادی ہو جاتی ہے اور اشر کو انیلا کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پسند نہیں آتا تو کیا وہ ہماری بیٹی کو چھوڑ دے گا؟ چاچا کلیم سوچ میں پڑ گئے۔ اور صرف چائے ہی کیوں؟ لڑکے نے کسی اور کھانے کی فرمائش کیوں نہیں کی؟ کیا وہ انیلا سے ساری عمر صرف چائے بنواتا رہے گا؟ ابا بولے۔ چاچا کلیم مسلسل خاموش تھے، پھر کچھ دیر بعد بولے، بھائی صاحب اور باجی، میرا خیال ہے کہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ لڑکا خاصا ذہین ہے۔ ممکن ہے کہ 50 کا ہندسہ عبور کرنے کے بعد عمر کے اس حصے میں اس کے کچھ منصوبے ہوں اور وہ ایک ذہین جیون ساتھی تلاش کر رہا ہو، اسی لیے اس نے ایسی فرمائش رکھی ہے۔ آپ دونوں جذباتی نہ ہوں، ذرا سوچیں۔ لڑکے کو لڑکی کی معذوری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے صرف ایک پیالی چائے پینی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ لوگ اس نقطے پر غور کریں کہ لڑکا کیسی چائے پینا چاہتا ہے۔ ابا اور اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ اشر کی ایک پیالی چائے کی فرمائش کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ باجی، آپ نے کہا تھا کہ یہ رشتہ انیلا کی پھوپھی نے بتایا ہے، کلیم چاچا بولے۔
جی بھائی صاحب، اشر کی والدہ اور انیلا کی پھوپھی دونوں ایک ہی کالج میں پڑھاتی ہیں، اماں نے انہیں بتایا۔ ان کا فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ کلیم چاچا نے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، اماں نے جواب دیا۔ انہیں فون کر کے پوچھیں کہ کیا اشر نے آج سے پہلے صرف چائے کی بنیاد پر کسی لڑکی کو مسترد کیا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کیسی چائے پینا پسند کرتا ہے، چاچا بولے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اشر اب میرے شوہر ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے انہیں سب کے سامنے وہ چائے بنا کر پلا دی تھی جو وہ پینا چاہتے تھے۔ اب میں انیلا خراسانی نہیں بلکہ انیلا اشر ہوں۔ مگر آپ پہلے مکمل کہانی سنیں۔ اماں نے راحت پھوپھی کی کالج کی رفیق کار یعنی اشر کی امی کا فون نمبر ملایا اور بات کرنے لگیں۔ کیا اشر نے اس سے پہلے کسی رشتے کو مسترد کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اسے کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ کی چائے پسند نہ آئی ہو۔ کیا کہا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ آپ پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو دیکھنے آ رہی ہیں؟ مطلب یہ کہ انیلا سے پہلے اشر کسی لڑکی کو دیکھنے نہیں گیا؟ جی جی جی۔ اماں کوئی 2 منٹ تک اشر کی اماں کی بات سنتی رہیں اور سر ہلاتی رہیں۔ میں سمجھ گئی۔ ہاں، آپ بھی درست کہہ رہی ہیں، اماں نے کہا اور پھر خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سننے لگیں۔ جی میں آپ کو 1-2 روز میں بتاتی ہوں، شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ اماں نے فون بند کر دیا۔ جی باجی، کچھ بتائیں، کیا خبر ملی؟ کلیم چاچا نے پوچھا۔ اشر کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کا رشتہ پہلی بار کسی کے گھر لے کر جا رہی ہیں۔ وہ خود بھی اشر کی اس چائے والی شرط سے حیران ہیں۔ کہہ رہی تھیں کہ انہیں خود بھی ایسا ماحول میں بیٹھنا پسند نہیں جہاں ان کا بیٹا کسی لڑکی کا رشتہ صرف اس لیے مسترد کر دے کہ اس نے اچھی چائے نہیں بنائی۔ وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھتی ہیں کہ اشر کسی لڑکی کو صرف اس بنا پر اپنا جیون ساتھی نہ بنائے کہ اسے اچھی چائے بنانی نہیں آتی، اماں نے بتایا۔ تو پھر وہ آپ کے گھر یہ رشتہ لے کر کیوں آ رہی ہیں؟ ان کی بے عزتی تو یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اشر یہاں بھی تو انیلا کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کو ناپسند کر سکتا ہے۔ کلیم چاچا نے اعتراض کا نقطہ اٹھایا۔ وہ بھائی صاحب، یہ ساری باتیں آج ہی ہوئی ہیں۔ اشر کی والدہ نے آج انیلا کی پھوپھی کو کالج میں اپنے بیٹے کی شادی کی شرط بتائی تھی۔ انیلا کی پھوپھی نے جب وہ شرط سنی تو فوراً کالج سے یہاں چلی آئیں اور مجھے یہ بات بتائی کہ ایک رشتہ ہے۔ میں نے سوچا کہ لڑکا اچھا ہے اور اس کی یہ فرمائش پوری کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ جہیز، نہ شکل و صورت، نہ تعلیم کی کوئی شرط، صرف ایک پیالی چائے کی شرط ہے اس کی، اماں نے کلیم چاچا کو بتایا۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ شفیق اور امبر کو بلا لیتے ہیں اور ان دونوں کو ساری بات بتاتے ہیں۔ وہ انیلا کو جا کر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ امبر اور شفیق جوان ہیں اور ان کی انیلا سے خوب بنتی بھی ہے۔ پہلے وہ دونوں انیلا سے بات کر لیں، پھر ہم کل انیلا بیٹی سے ملنے چلیں گے، کلیم چاچا نے کہا۔ اماں اور ابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابا نے اسی وقت شفیق کو فون ملایا۔ اگلے 1 گھنٹے میں شفیق امبر کو لے کر آ گیا۔ اماں ابا نے ان دونوں کو ساری بات بتائی اور میرے فلیٹ پر جانے کو کہا۔ امبر اور شفیق نے میرے پاس آ کر مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے شفیق اور امبر کی ساری باتیں غور سے سنی اور کہا، اشر مجھے دیکھنے بلکہ میری چائے کو دیکھنے کس روز آنا چاہتے ہیں؟ باجی، آج 7 اکتوبر ہے، اشر بھائی 15 نومبر کو کراچی پہنچیں گے۔ اس روز جمعہ ہے اور جمعے کو ہی وہ آپ سے اور آپ کی چائے سے ملنے آئیں گے، شفیق نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اشر مجھے دیکھنے اور میرے ہاتھ کی چائے پینے میرے فلیٹ میں آئے۔ میں اچھے کپڑے پہن کر ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ اماں اور راحت پھوپھی میرے ساتھ ہی موجود تھیں۔ ایک طرف چولہا گیس کا سلنڈر اور چائے بنانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اماں، اشر کو میری معذوری کے بارے میں بتا دیا ہے نا؟ میں نے تھوڑا گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹی، اماں کا لہجہ بھر آیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوگی کہ اسے کسی کے سامنے یہ کہنا پڑے کہ اس کی اولاد معذور ہے۔ راحت پھوپھی نے اماں کو گلے سے لگا لیا۔ نہ بہن، رو مت، خدا نے چاہا تو ہماری انیلا بہت جلد چلنے پھرنے لگے گی۔ یہ میری دعا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ راحت پھوپھی کے لہجے میں بے پناہ خلوص تھا۔ شاید وہی قبولیت کی گھڑی تھی جو آج میں آرام سے چل پھر سکتی ہوں، مگر اس روز مجھے اپنی معذوری کا بار بار احساس ہو رہا تھا۔ بیٹی،
اشر تیرے ہاتھ کی چائے پینے یہیں ٹیرس پر ہی آئے گا۔ تیرے بابا، کلیم بھائی، شفیق اور امبر ڈرائنگ روم میں اشر اور اس کی والدہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ رات پھوپھی نے مجھے بتایا۔ جی پھوپھی، میں نے صرف 2 ہی لفظ کہے۔ کچھ دیر بعد شفیق نے آ کر بتایا کہ اشر مجھ سے ملنا آنا چاہتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم لوگ مہمان خانے میں جا رہے ہیں، تم اشر سے اچھی طرح سے بات کر لینا، جو پوچھنا ہو پوچھ لینا اور اسے چائے بنا کر پلا دینا، ہم دعا کر رہے ہیں، اماں نے کہا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اماں اور راحت پھوپھی چلے گئے، شفیق وہیں کھڑا رہا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے شفیق سے پوچھا۔ چائے بنانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، شفیق شرارتی انداز میں بولا۔ چلو بھاگو یہاں سے، میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ شفیق ہنستا ہوا چلا گیا۔ میں سیدھی ہو کر اپنی ویل چیئر پر بیٹھ گئی اور اشر کا انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری سی آواز آئی۔ لہجہ بڑی حد تک پاکستانی لگتا تھا، مگر انگریزی لہجے کی جھلک موجود تھی۔ وعلیکم السلام، جی تشریف لائیے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے استقبال کے لیے اپنی ویل چیئر سے اٹھ نہیں سکتی، میں نے نظریں اٹھا کر کہا۔ اشر کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 50 سال کے مرد تھے اور انہیں بلا شبہ خوبصورت مرد کہا جا سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں، میں خود 10 سال تک ویل چیئر پر رہا ہوں، اشر نے انکشاف کیا۔ میرے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ آپ ویل چیئر پر؟ کس طرح؟ کب؟ ایک ساتھ میرے منہ سے کئی باتیں ٹوٹ پھوٹ کر نکلی۔ بتاتا ہوں، آپ نے تو ٹیرس کو پٹھان کے چائے کے ہوٹل میں بدل دیا ہے، اشر نے مسکرا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کارنامہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے بھائی شفیق کا ہے، اسی نے ٹیرس کو کچھ روز پہلے چائے خانہ بنا دیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ میری ایک پیالی چائے والی شرط کا نتیجہ ہے، اب میں سمجھا۔ اشر بھی ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے، پھر اشر نے ہی گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ میں آج سے 25 سال پہلے لندن پڑھنے گیا تھا، ڈیڈی نے مجھے اسپانسر کیا تھا اور ڈاکٹر بننے وہاں بھیجا تھا۔ وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹرک زیبرا کراسنگ پر نہ رکا اور میرے پیروں پر چڑھ گیا، کافی سیریس حادثہ تھا۔ ڈاکٹروں کو مجبوراً میرے دونوں پیر کاٹنے پڑے، میں بہت دل شکستہ ہو گیا تھا۔ ڈیڈی تو کبھی فون نہیں کرتے تھے، امی کرتی تھی مجھے فون۔ میں نے امی کو کئی ہفتوں بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا تھا۔ اتنا کہہ کر اشر میرے سامنے خاموش ہو گئے تھے۔ میرے سامنے اشر کی زندگی کا سب سے بڑا راز کھلا تھا۔ یعنی جو میرے ساتھ ہوا، بالکل وہی آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ میرے منہ سے کچھ دیر بعد نکلا۔ ہاں، ڈیڈی کی اسپانسرشپ کی رقم میرے پاس موجود تھی اور بینک میں رکھی ہوئی تھی۔ میرا علاج تو وہاں مفت ہوا، مگر بینک میں رکھی ساری رقم رہائش اور کھانے پینے پر خرچ ہو گئی۔ تب میں نے اپنی ایک اسپتال میں ریسیپشن پر ملازمت کر لی۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ اسپتال میں ویسے تو مجھے پارٹ ٹائم کام ملا تھا، مگر وہ اسپتال ایک مضافاتی علاقے میں تھا جہاں آنا جانا بہت دقت طلب تھا۔ اس لیے اسپتال والوں کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو وہاں اسپتال ہی کے پیچھے بنے کوارٹر میں رہائش اختیار کرے اور ایک طرح سے اپنی سوشل لائف کی قربانی دے۔ مجھ سے بہتر امیدوار انہیں نہیں مل سکا تھا۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ ملازمت آفر کر دی، جس کی بنیاد پر میں اسٹوڈنٹ ویزے کی کیٹیگری سے نکل کر HSMP کیٹیگری میں آ گیا۔ میں نے امیگریشن کرا لی اور ایک خاص مدت پوری ہونے کے بعد وہاں کا شہری بن گیا۔ میری زندگی میں بس اسپتال کا ریسیپشن تھا اور میرا کوارٹر تھا۔ اشر مجھے بتا رہے تھے اور میں ان کی باتیں حیران ہو کر سن رہی تھی۔ تو آپ ڈاکٹر کیسے بنے؟ میرے منہ سے جملہ نکلا۔ وہاں سرحد پر کچھ علاقوں میں خطرناک وبا پھیل گئی تھی۔ دونوں ممالک کی آرمی نے سرحدی علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی اور 1 سال کا ڈاکٹری کا کورس کروانا شروع کر دیا۔ میں بھی کورس کرنے والوں کی فہرست میں شامل تھا، کیونکہ میری انرولمنٹ کا ریکارڈ وہاں کے میڈیکل کالج میں موجود تھا۔ میں 1 سال کا کورس کر کے
سرحدی علاقوں میں چلا گیا۔ وہاں میری ڈیپوٹیشن سے قبل فوج نے مجھے مصنوعی ٹانگیں لگا دی تھیں۔ میں نے 5 سال تک سرحدی علاقوں میں انتہائی سخت حالات میں کام کیا۔ پھر اس 5 سالہ تجربے کی بنیاد پر ایک میڈیکل کالج نے مجھے جنرل فزیشین کی اعزازی سند عطا کر دی۔ یوں مجھے میرے پاؤں بھی واپس مل گئے اور میں ڈاکٹر بھی بن گیا۔ اشر اپنی کہانی مختصراً سنا کر خاموش ہو گئے۔ میں بھی کچھ دیر خاموش رہی۔ تو آپ نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے وہاں پر، میں نے کہا۔ جی ہاں، آپ کے تصور سے بھی زیادہ سخت۔ وہاں جب سرحدی علاقوں میں وبا پھیلی تھی تو ہر دن موت کا دن لگتا تھا۔ کئی ہزار اموات ہوئی تھیں۔ بڑی مشکل سے اس وبا پر قابو پایا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ہر روز ایک نئی زندگی جیتا تھا، اشر نے بتایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے، میں نے اشر کو دعا دی۔ اشر مسکرانے لگے۔ میری امی نے میری معذوری والی بات آپ کی پھوپھی راحت کو بتائی تھی۔ شاید انہوں نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا۔ خیر، آپ اس بنا پر مجھے مسترد کر سکتی ہیں کہ میں مصنوعی پیروں سے چلتا ہوں، اشر نے کہا۔ میں تو خود اپاہج ہوں۔ ایک ٹرک نے مجھے کچل دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا چہرہ بچایا تھا، مگر میرے پاؤں اس کے ٹائر تلے کچل گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے میرے دونوں پیر کاٹ دیے تھے، میں نے اشر کو بتایا۔ اس شرابی سیٹ والی بات میں جان بوجھ کر چھپا گئی تھی۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اشر کے سامنے یہ کہہ کر ہمدردی اور ترس حاصل کروں کہ ایک شرابی سیٹ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری شادی ہو یا نہ ہو، میں آپ کو آپ کے پیروں کا تحفہ ضرور دوں گا۔ اشر کے لہجے میں خلوص تھا۔ میں مسکرانے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب مجھے آپ اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے پلائیے، اشر نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اشر کا خیال تھا کہ میں چائے بنانا شروع کروں گی اور چولہا جلاؤں گی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ اشر نے کچھ دیر انتظار کیا اور بولے، کیا آپ نے چائے بنا لی ہے اور کسی تھرمس میں رکھی ہے کیا؟ نہیں اشر صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ پر جو سائڈ ٹیبل رکھی ہے اس پر موجود کپ میں ہی آپ کی پسندیدہ چائے موجود ہے۔ ذرا ٹیکوزی اٹھائیے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اشر نے دائیں جانب دیکھا۔ وہاں ایک سائڈ ٹیبل موجود تھی جس پر چائے کی ایک پیالی نرم و ملائم ٹیکوزی کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ٹیکوزی کی وجہ سے چائے کی پیالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اشر نے ٹیکوزی کو اٹھایا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ کیا؟ بعد میں راحت پھوپھی نے مجھے بتایا کہ وہ اور اماں ٹیرس کے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے میری اور اشر کی باتیں سن رہی تھیں۔ بھابھی، آپ نے انیلا کو اشر کی معذوری والی بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ راحت پھوپھی اماں سے آہستگی سے کہہ رہی تھیں۔ اشر کی والدہ نے بھی مجھے کہا تھا کہ میں یہ بات انیلا کو پہلے ہی بتا دوں کہ اشر کے دونوں پیر مصنوعی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ انیلا سے اگر یہ کہوں گی کہ اشر ایک معذور شخص ہے تو اشر سے ملاقات سے پہلے ہی اپنے ذہن میں ایک معذور شخص کی تصویر بٹھا لے گی۔ میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، دونوں کتنے اچھے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اشر نے خود ہی اسے اپنی معذوری کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس سے دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ پہلے اگر انیلا کو یہ بتا دیا جاتا کہ اشر کے پاؤں ایک ٹریفک حادثے میں کٹ چکے ہیں تو وہ اشر کو ایک مضبوط صاحبان کی طرح نہیں سمجھتی، مگر اب اشر کی زندگی کی تکالیف کا اسے احساس ہو گیا ہے۔ اس طرح خود اس کی ہمت بھی بڑھے گی۔ اب دیکھو نا بہن، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر دولہا دلہن بالکل بھلے چنگے ہوں تو وہ ہمیشہ حادثات سے محفوظ رہیں گے؟ حادثات تو شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اماں نے پوری تقریر کر ڈالی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، زندگی بہت بے یقینی سے مرکب ہے۔ ہم ایک روز صحت مند ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خود کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں، مگر کسی روز ہم خدا کی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، مال چھن جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، اور وہ خوشگوار ماحول جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے ماضی کے پردے میں غائب ہو جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی آج کے دن صحت مند اور تندرست ہیں تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کل اسی حالت میں رہیں گے۔ خدا سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔
راحت پھوپھی نے کہا۔ اماں اور پھوپھی کافی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی میری اور اشر کی باتیں سنتی رہیں۔ پھر جب میں نے اشر کو ٹیکوزی کا نرم و ملائم کپڑا اٹھا کر چائے کی پیالی دیکھنے کو کہا تو اماں اور راحت پھوپھی دونوں کے منہ سے بھی وہی جملہ نکلا تھا جو اشر نے کہا تھا، ارے یہ کیا؟ اشر کے سامنے جو چائے کی پیالی تھی وہ سادہ پانی سے بھری ہوئی تھی، اسی لیے ان کے منہ سے نکلا تھا، ارے یہ کیا؟ اشر کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، شفیق نے پوری ٹیرس کا نقشہ بدل دیا ہے اور آپ نے میرے لیے ایک پیالی چائے بھی نہیں بنائی۔ میں اشر کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ اشر صاحب، آپ نے ایک پیالی چائے کی فرمائش کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی رکھی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ چائے کا ذائقہ آپ کو پسند بھی آئے، یہی شرط تھی نا آپ کی؟ میں نے اشر سے پوچھا۔ جی ہاں، مگر اس میں تو پانی ہے، اشر اس مرتبہ الجھے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اشر صاحب، اس پیالی میں چائے تو آ سکتی ہے، مگر آپ کی پسندیدہ چائے صرف تبھی آ سکتی ہے جب آپ اس پانی میں اپنی پسند سے پتی، دودھ اور شکر شامل کریں اور اپنی پسند کی آنچ دیں۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، ہم اس سے پہلے ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، اس لیے اس پہلی ملاقات میں آپ کی پسندیدہ چائے صرف آپ ہی بنا سکتے ہیں، میں نہیں، میں تو صرف آپ کو پانی پیش کر سکتی ہوں۔ پھر میں سانس لے کر بولی، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری زندگی ابتدا میں اسی سادہ پانی کی مانند ہوگی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہمیں زندگی کے سادہ پانی میں اپنی پسند کے رنگ گھولنے ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے سادہ پانی موجود ہو، ہم رشتہ کرتے وقت اپنی پسندیدہ لڑکی یا لڑکا ڈھونڈتے ہیں، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے سادہ پانی رکھیں اور اس میں اپنی پسند کے رنگ گھولیں۔ میری تقریر نما گفتگو ختم ہوئی۔ میں نے اشر کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بڑی مقدس سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اپنی مٹھی کھولی، اس میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی موجود تھی۔ انہوں نے میرے طرف ہاتھ بڑھایا اور بولے، انیلا، کیا آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ مجھے یقین تھا کہ اماں اور راحت پھوپھی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے۔ میں اگلے ہی ہفتے انیلا خراسانی سے انیلا اشر بن کر لندن آ گئی۔ پاکستان سے لندن تک کا سفر اشر سے باتوں میں کٹ گیا تھا۔ میں ویل چیئر پر تھی اور اشر میرے برابر والی نشست پر تھے۔ امی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ میں نے اشر سے پوچھا۔ ان کے اور ڈیڈی کی ناراضگی ہے، اسی لیے، اشر نے سادہ لہجے میں کہا۔ تو میرے سسر صاحب آپ کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہتے، اشر نے بتایا، وہ میری رہائش گاہ سے کچھ دور ایک کوارٹر میں رہتے ہیں۔ دراصل وہ نارمل حالت میں نہیں ہیں، اشر نے مجھے بتایا۔ نارمل حالت میں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ گزشتہ 4 سال سے کوما میں ہیں، اپنے کوارٹر میں بستر پر ہی لیٹے رہتے ہیں اور چھت کو گھورتے رہتے ہیں۔ ایک میل نرس ان کی خدمت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ آتا ہے، ٹپ کے ذریعے ان کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہے، اشر نے آہستگی سے کہا۔ میں حیران رہ گئی، اشر نے یہ بات مجھے اس سے پہلے نہیں بتائی تھی اور نہ ہی میں نے ان سے ان کے والد صاحب کے بارے میں کبھی پوچھا تھا۔ اشر، ہم سب سے پہلے آپ کے ڈیڈی کے کوارٹر میں جائیں گے، میں انہیں سلام کروں گی، پھر ہم گھر چلیں گے، میں نے اشر سے کہا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم جناب، اشر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ہلکی پھلکی گفتگو کی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ایئرپورٹ سے ہم سیدھا اشر کے ڈیڈی کے کوارٹر میں پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ڈیڈی، اشر نے بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنی ویل چیئر چلاتی ہوئی بستر کے پاس آئی اور کہا، سلام ڈیڈی۔ اشر کے ڈیڈی کچھ نہ بولے۔ تب اشر نے بتایا، یہ سن سکتے ہیں مگر بول نہیں سکتے۔ میرے دل میں افسوس ہوا، سوچنے لگی کہ میں تو صرف چلنے پھرنے سے معذور تھی، اشر کے ڈیڈی کا تو پورا جسم ہی مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ نکالا اور ہاتھ بلند کر کے اشر کے ڈیڈی کی تصویر کھینچنا چاہی۔ لاؤ، میں ڈیڈی کی تصویر کھینچ لیتا ہوں، اشر نے یہ کہہ کر میرا کیمرہ پکڑ لیا اور کیمرہ سیٹ کر کے ڈیڈی کی تصویر کھینچ لی۔ اب گھر چلیں؟
گھر چل کر میرے کمپیوٹر پر اس تصویر کو ٹرانسفر کر کے دیکھ لینا۔ میرے کمپیوٹر میں ڈیڈی کی اور بھی تصویریں ہیں، اشر نے مجھے بتایا۔ ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اشر کا گھر زیادہ دور نہ تھا، وہ 80 گز کا ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے کار پارکنگ تھی، اندر 2 کمرے تھے، ایک مہمان خانہ تھا، ایک چھوٹا سا کچن تھا اور عقبی طرف ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا جس میں اشر نے چیری اگا رکھی تھی۔ اشر مجھے کمرے میں لے آئے۔ کل تمہاری رجسٹریشن کروا کر اسپتال میں معائنہ کرواؤں گا، آج کے دن تم آرام کرو۔ وہ اس طرف میرا کمپیوٹر ہے، کوئی پاس ورڈ نہیں ہے، تم اسے آرام سے کھولو اور استعمال کرو۔ اس میں سب لوگوں کی تصویروں کا الگ الگ فولڈر موجود ہے۔ ڈیڈی کی تصویریں کیمرے سے کٹ کر کے انہی کے فولڈر میں پیسٹ کر دینا۔ میں ذرا اسپتال جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا، اشر نے مجھے بتایا۔ اگر کوئی دروازے پر آئے تو کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ ویسے تو اس وقت کوئی نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ پوسٹ مین آئے گا یا کوئی ڈیلیوری بوائے، وہ خط وغیرہ ڈال کر چلا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی بیل بجے، کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لینا، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوہ ہاں، شاید عامر اور اس کی مسز آئیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ تم آ رہی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے آنے کے بعد ہی یہاں پہنچیں گے۔ اب مجھے اجازت، اشر نے کہا اور چلے گئے۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر ہر شے کرینے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ ایک مسحور کن خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں ہیٹر چل رہا تھا، باہر سردی تھی۔ میں نے اشر کے جانے کے بعد وضو کیا اور ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا، دروازے کی کنڈی سے لے کر گھر کے عقب میں بنے باغیچے تک سب جگہ گئی۔ گھر کا فرش کچھ اس طرح بنایا گیا تھا کہ میں ویل چیئر پر بڑے آرام سے حرکت کر سکتی تھی۔ ویسے بھی میری ویل چیئر بیٹری سے چلتی تھی اور بٹن دبانے سے چلتی تھی۔ گھر کی سیر کرنے کے بعد میں نے کمپیوٹر کھولا۔ اشر نے بڑے سلیقے سے فولڈر بنائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ڈیڈی کے نام کا فولڈر تھا۔ اس فولڈر پر ڈبل کلک کر کے میں نے جیسے ہی پہلی تصویر کو کھولا تو میرا ذہن پھک سے اڑ گیا۔ میرے سامنے اسی شرابی سیٹ کی تصویر تھی جو میری معذوری کا سبب بنا تھا۔ اشر، آپ کے ڈیڈی یہ ہیں؟ میرے منہ سے نکلا۔ اشر، تمہاری بیوی تو بڑی خاموش سی ہے، عامر بھائی کی بیوی نے کہا۔ اشر کے دوست عامر اور ان کی بیوی شام میں آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ بریانی، قورمہ، نان، پراٹھے اور گاجر کا حلوہ بنا کر لائے تھے۔ ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بھابھی، آپ لوگوں سے پہلی ملاقات ہے، اسی لیے نروس ہو رہی ہے۔ انیلا پلیز ریلیکس، عامر میرا کالج کا دوست ہے، یہ ایک اسپتال میں ماہر نفسیات ہے، اس نے تمہارا چہرہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، پھر یہ بولنا شروع ہو جائے گا اور تم زچ ہو جاؤ گی، اس لیے مسکرا دو پلیز، اشر نے کہا اور میں مسکرا دی۔ دراصل میرے دل و دماغ پر اشر کے ڈیڈی کی تصویر چپکی ہوئی تھی۔ میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اپنی کیفیت کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اشر، تمہاری بیوی کو شوق لگا ہے، عامر بھائی نے کہا۔ شوق؟ نائلہ؟ انیلا کیا ہوا؟ کیا بجلی کا جھٹکا لگا ہے؟ اشر پریشان ہو گئے۔ نہیں یار، میں الیکٹرک شوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مینٹل شوق کی بات کر رہا ہوں، دماغی صدمہ، عامر بھائی نے وضاحت کی۔ او بھائی، میرے کمپیوٹر میں تو ایسا کچھ نہیں تھا جو تمہیں شوق لگا ہو، کھڑکی سے تو کچھ نہیں دیکھ لیا، اشر نے مجھے چھیڑا۔ نہیں آپ لوگ پلیز پریشان نہ ہوں، دراصل اماں ابا کی یاد آ رہی ہے، میں نے بات بنائی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، میں کھانے کے بعد تمہاری فون پر بات کروا دوں گا، بلکہ شفیق کے فون میں تو ویڈیو کال کا آپشن ہے، تم ویڈیو کال پر بات کر لینا، اشر بولے اور میں نے سر ہلا دیا۔ عامر بھائی نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ بولے، بھابھی، آپ یہاں پاکستان سے زیادہ محفوظ ہیں، آپ اطمینان رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود کو خطرے میں محسوس کر رہی ہیں، مگر میں پھر کہتا ہوں آپ بالکل اطمینان رکھیں، یہاں کوئی چور اچکا نہیں آ سکتا، یہاں تمام رہائشی گھر ایک بڑی سی 4 دیواری کے اندر ہیں اور سب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ گزشتہ 10-12 سالوں سے اشر یہاں رہ رہا ہے،
آج تک کوئی واقعہ یا حادثہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا. جسٹ ریلیکس. ویسے میں اور میری بیوی آج کی رات یہیں قیام کریں گے. آپ میری بیوی سے خوب باتیں کیجیے گا. شکریہ عامر بھائی، میرے منہ سے نکلا. اشن نے میرا ہاتھ دبایا اور محبت سے کہا، میں صرف اسپتال میں تمہاری رجسٹریشن کروانے گیا تھا. میری 3 دن کی رخصت ابھی باقی ہے. اگلے 3 دن تک میں 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اشر، تو نے بھی کمال کر دیا یار. اگر اسپتال میں بھابھی کی رجسٹریشن کرانی تھی تو انہیں بھی ساتھ لے جاتا، عامر بھائی نے کہا. انیلا نے میرے کمپیوٹر پر ڈیڈی کی تصویر دیکھنی تھی، بس اسی لیے میں اسے گھر چھوڑ گیا. میرا خیال تھا کہ اسے تھوڑا فریش ہو کر ریلیکس کرنا چاہیے. اشن نے کہا. انیلا، یہ بریانی چکھو، عامر بھائی کی بیوی نے مجھ سے کہا. میں مسکرا دی اور وہ سب میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے. میں نے ذہن کو جھٹکا اور ہنسنے بولنے لگی. 1 ہفتے بعد مجھے مصنوعی ٹانگیں لگا دی گئیں. 2 ماہ کے بیڈ ریسٹ کے بعد میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا. 6 ماہ بعد میں بآسانی مارکیٹ تک پیدل چل سکتی تھی. اماں، ابا، راحت، پھپھی، کلیم الدین چاچا، شفیق اور امبا جب مجھے ویڈیو میں پیدل چلتا دیکھتے تو بہت خوش ہوتے تھے. ایک روز میں اشر کی الماری ترتیب دے رہی تھی تو مجھے کچھ اجنبی دوائیاں دکھائی دیں. اشر، یہ دوائیاں کون سی ہیں اور کس کی ہیں؟ میں نے اشر کی الماری میں دواؤں کو دیکھ کر پوچھا. ڈیڈی کی دوائیاں ہیں، عامر بھائی نے تجویز کی ہیں. ڈیڈی کو ہر 1 ماہ بعد یہ دوائیاں دینی ہوتی ہیں، انجیکشن کی صورت میں. اشر نے سادہ سے لہجے میں کہا. اچھا، میں نے کہا. آپ کے ڈیڈی کو کب سے فالج ہے؟ کئی سال پہلے وہ یہاں مستقل شفٹ ہو گئے تھے. میں نے اس وقت اسپتال میں بطور جنرل فزیشین ملازمت شروع کی تھی. بس لندن آنے کے اگلے ماہ ہی ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا. تب سے اب تک وہ بستر پر ہی ہیں، اشن نے بتایا. اچھا. میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا. اشن نے تھوڑی دیر بعد کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور مجھ سے کہا، میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، تم ڈیڈی کے لیے دعا نہیں کرتی ہو. میں گڑبڑا گئی. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اشر، میں نے پرسکون لہجے میں کہا. بزرگوں کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے. ڈیڈی تو اب اس اسٹیج میں ہیں کہ کسی بھی وقت ان کا بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے تم ان کے لیے بھی دعا کیا کرو. میں نے نوٹ کیا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہے. پچھلے ہفتے عامر کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کی بیوی کو کوئی حفاظت والی دعا سینڈ کی تھی. اسی دن وہ لوگ ایک حادثے سے بال بال بچے تھے. برابر والی آنٹی بھی کہہ رہی تھی کہ جب تم ان کی دکان میں بریڈ لینے جاتی ہو تو گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں. اشن نے کہا. میں کیا اور میری بساط کیا، ویسے میں ڈیڈی کے لیے روزانہ دعا کرتی ہوں. میں نے اشر کے ڈیڈی کے بارے میں جھوٹ بولا. تھینک یو. اچھا، میں اور عامر کل ڈیڈی کو دوا دینے جائیں گے، تم بھی چلنا ہمارے ساتھ، اشن نے کہا. جی ضرور. میرے منہ سے صرف 2 لفظ نکلے. اگلے روز میں اشر کے ساتھ اشر کے ڈیڈی کے کوارٹر میں گئی. اشر کے ڈیڈی بستر پر اسی حالت میں موجود تھے جیسا میں نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تھا. میرے جی میں آیا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ سیٹھ، اب اٹھ کر میرے پیچھے بھاگ. اب کیوں نہیں اٹھتا ہے تو؟ کب اٹھے گا تو؟ کہاں گئی تیری طاقت؟ کہاں گیا تیرا غرور اور تیری اکڑ؟ لیکن یہ باتیں میرے اندر شور مچا رہی تھیں. باہر سے میں ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح پرسکون تھی. عامر بھائی اشر کے ڈیڈی کو انجیکشن لگا چکے تھے اور وہ میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے. میں یہ دیکھ نہ سکی کہ وہ مسلسل میرا چہرہ پڑھ رہے تھے. کچھ دیر بعد عامر بھائی نے اشر کے ڈیڈی کی آنکھوں کا معائنہ کرنا شروع کر دیا. وہ کافی دیر تک ان کی آنکھوں، دل کی دھڑکن اور ہتھیلیوں کو دیکھتے رہے. پھر بولے، اشر، ان کی آنکھوں نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے. خدا نے چاہا تو 1 ماہ بعد جسم میں معمولی حرکت ہونے لگے گی. شاید 2-3 ماہ میں یہ اٹھنے کے قابل ہو جائیں. مگر مجھے یقین ہے کہ 6 ماہ بعد تمہارے ڈیڈی کے فالج کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور وہ پہلے کی طرح چل پھر سکیں گے. میں گھبرا گئی. میں نے دل میں سوچا کہ 6 ماہ بعد یہ شرابی سیٹ پھر سے زمین میں چلے گا پھرے گا اور شیطان بن کر گھوما پھرا کرے گا. اسی وقت اشر کا فون بجا. انہوں نے فون ریسیو کر کے کان سے لگا لیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عامر بھائی؟ میرے منہ سے ایک دم سے نکل گیا. عامر بھائی چونک کر مجھے دیکھنے لگے. اگلے ہفتے کرسمس کی چھٹیاں تھیں. اشر نے پروگرام بنایا کہ ہم یہ چھٹیاں عامر بھائی کے گھر گزاریں گے.
ہم نے 3 دن کے حساب سے سامان باندھا اور عامر بھائی کے گھر چلے گئے۔ وہ کارڈف میں رہتے تھے، جو کوئی 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ عامر بھائی اور ان کی بیوی نے ہمارا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جاتے ہی رات کا کھانا لگ گیا اور کھانا کھا کر میں اور عامر بھائی کی بیگم کمرے میں آ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر عامر بھائی کی بیگم بولی، انیلا، عامر مجھے بتا رہے تھے کہ تم شاید اشر کے ڈیڈی کو پہلے سے جانتی ہو، انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہو، کیا بات ہے؟ عامر بھائی کی بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ میں خاموش رہی۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ سی چل رہی تھی کہ انہیں اپنا ماضی سچ سچ بتا دوں یا راز میں رکھوں۔ انیلا، بات چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بولو، دل کی بھڑاس نکالو۔ اگر ماضی کا کوئی واقعہ ہے تو اسے شیئر کرو اور اپنا ذہن پرسکون کرو، عامر بھائی کی بیوی نے مجھے سمجھایا۔ میں نے ان کی بات سن کر ہمت پکڑی اور کہا، بھابھی، ایک وعدہ کریں، آپ اور عامر بھائی یہ بات اشر کو نہیں بتائیں گے، وعدہ کریں۔ وعدہ، پکا وعدہ۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ عامر بھائی کی بیوی نے کہا۔ میں نے انہیں اشر کے ڈیڈی کا اس رات ہوٹل ناز کی عقبی گلی میں میرے پیچھے بھاگنے اور پھر میرے ٹرک سے حادثے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بھابھی، اگر اشر کے ڈیڈی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے تو میں معذوری کی تکلیف سے نہ گزرتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تم اشر کی بیوی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مصنوعی ٹانگیں لگ چکی ہیں، حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، اور وہ تو شاید تمہیں پہچانے بھی نہیں۔ شراب پی کر تو ویسے بھی بندے کو یاد نہیں رہتا، اور یہ تو 20-25 سال پہلے کا واقعہ تھا، عامر بھائی کی بیوی نے مجھے تسلی دی۔ اگلے روز عامر بھائی کی بیوی نے عامر بھائی کو ساری بات بتا دی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اشر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ عامر بھائی، بھابھی اور میں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بدلہ لیتا، عامر بھائی نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر عامر بھائی، وہ اشر کے ڈیڈی بھی ہیں، میں نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے مجرم ہیں، انہیں اس کی سزا تو بہرحال ملنی چاہیے، عامر بھائی نے کہا۔ ہاں ہاں، عامر ٹھیک کہہ رہے ہیں، عامر بھائی کی بیوی نے بھی عامر بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو میں کیا کروں عامر بھائی؟ کیا انہیں کسی چلتے ٹرک کے آگے دھکا دے دوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تم نہیں کر سکتی، لیکن ایک طریقہ ہے جسے تم ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور کان کے بدلے کان کی سزا انہیں دے سکتی ہو، عامر بھائی نے بتایا۔ میں چپ رہی۔ عامر بھائی نے گفتگو جاری رکھی۔ میں انہیں جس دوا کا انجیکشن لگاتا ہوں وہ ان کے پورے جسم کو ٹھیک کرے گی۔ یہ انجیکشن اشر کے ڈیڈی کی کمر کے اوپر اور کمر کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ صرف کمر کے اوپر انجیکشن لگاؤں، اس سے ان کا اوپری بدن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نچلا دھڑ بدستور فالج زدہ رہے گا، عامر بھائی نے کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ عامر، اگر آپ اشر کے ڈیڈی کی کمر کے نیچے انجیکشن نہیں لگائیں گے تو اشر کو شک ہو جائے گا، عامر بھائی کی بیوی نے نکتہ اٹھایا۔ انجیکشن تو انہیں کمر کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ لگے گا، فرق صرف یہ ہوگا کہ کمر کے نیچے لگائے جانے والے انجیکشن میں دوا نہیں ہوگی، صرف سادہ محلول ہوگا، عامر بھائی نے اپنی بیوی کو بتایا۔ عامر بھائی کی بیوی نے سر ہلا دیا۔ میرے منہ میں الفاظ پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک باہر اشر کی گاڑی پارک ہونے کی آواز آئی۔ عامر بھائی نے جلدی سے کہا، انیلا، اب سے اشر کے ڈیڈی کو انجیکشن تم لگاؤ گی۔ میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے انتقام لینے جا رہی تھی۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس بدلے کا اختیار مجھے بالکل حاصل تھا۔ اشر بھائی بہت ہی خدمتگار بچی ہے انیلا، جیتی رہو بیٹی۔ 6 ماہ بعد اشر کے ڈیڈی ویل چیئر پر بیٹھے اشر سے کہہ رہے تھے، ڈیڈی یہ آپ کی بہو تو لگتی ہی نہیں ہے، بالکل بیٹی لگتی ہے۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، اس نے مجھے سسر کی طرح نہیں بلکہ سگے باپ کی طرح سمجھا ہے، صبح سے رات تک میری خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اچھا بیٹا، تم نے اسپتال والوں سے میری مصنوعی ٹانگوں کی بات کر لی؟ کیا کہا انہوں نے؟ اشر کے ڈیڈی نے کہا۔ اشر کے چہرے پر غم کے بادل آ گئے۔ وہ بولے، ڈیڈی، اسپتال کے بڑے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی کمر میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ منسلک ہو سکے، اس لیے آپ کو اب بقیہ زندگی ویل چیئر پر ہی گزارنی ہوگی۔ اشر کے ڈیڈی کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔
وہ کافی دیر چپ رہے، پھر بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، اب اور کتنے دن جی لوں گا، ایک نہ ایک روز تو قبر میں اترنا ہی ہے، یہ پورا جسمی کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ اشر اور میں چپ رہے، پھر اشر کے ڈیڈی ہنستے ہوئے بولے، مگر میرے پاس انیلا کی ویل چیئر تو ہے نا، اسی کے سہارے باقی زندگی گزار لوں گا۔ بیٹی انیلا، تو مجھے اس ویل چیئر کا استعمال سکھا دو۔ جی ڈیڈی، میں نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور انہیں اپنی ویل چیئر کے بٹنوں کے بارے میں بتانے لگی کہ کون سا بٹن دبائیں گے تو پہیہ گھومے گا، کون سا بٹن دبائیں گے تو پہیہ رک جائے گا، دائیں اور بائیں مڑنے کا بٹن کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قدرت نے اس شرابی سیٹھ کو میری ہی ویل چیئر پر بٹھا دیا تھا، جس کی شیطانیت کی وجہ سے برسوں پہلے میں اپنی ٹانگوں سے محروم ہوئی تھی۔ سیٹھ صاحب بڑی دلچسپی سے میری ویل چیئر کا استعمال مجھ سے سیکھ رہے تھے، اب انہیں بقیہ زندگی میرے ویل چیئر پر ہی گزارنی تھی۔ اگلے روز میں نے اشر کے نام ایک خط لکھا، میرے پیارے اشر، میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کوئی بات چھپاؤں، میاں بیوی میں کوئی راز نہیں ہوتا، آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کے ڈیڈی کی شیطانیت کی وجہ سے ہی میں معذور ہوئی تھی تو آپ کو یہ جان کر شدید صدمہ پہنچے گا، آپ ایک ایسے دو رائے پر آ جائیں گے کہ آپ کا دل کہے گا کہ اپنے باپ سے اپنی بیوی کا بدلہ لوں، اور اشر یہی بات میں نہیں چاہتی کہ آپ کا دل خراب ہو جائے، میں نے عامر بھائی اور ان کی بیوی کی مدد سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، وہ شرابی سیٹ جو میرے پیچھے بھاگا تھا اور جس کی وجہ سے ٹرک کے نیچے آ کر میری دونوں ٹانگیں کچلی گئی تھیں، آج نچلے دھڑ سے مفلوج ہو کر میری ہی ویل چیئر پر میرے سامنے موجود ہے، مگر یہاں میرا بدلہ ختم ہو جاتا ہے، اگر میں اس سے زیادہ کچھ کروں گی یا آپ کو یہ راز بتاؤں گی تو میری نظر میں یہ زیادتی ہوگی۔ اشر، میں یہ ساری باتیں آپ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے بینک کے لاکر میں رکھ دوں گی، اس بینک لاکر کی چابی صرف میرے پاس ہے، اگر میرے خدا نے چاہا تو میرے مرنے کے بعد آپ اس لاکر کو کھول کر میرا یہ خط پڑھ لیں گے، اگر خدا کی مرضی نہ ہوئی تو یہ راز میری موت کے بعد بھی ایک راز ہی رہے گا، عامر بھائی اور ان کی بیوی پر مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں اس راز کو راضی رکھیں گے، آپ کی انیلا۔ آج بھی اشر کے نام میرا وہ خط لندن میں میرے بینک لاکر میں رکھا ہوا ہے، میں نے اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اشر کو اس سارے قصے سے لا علم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ راز اشر پر کبھی نہیں کھل سکے گا کہ ان کے ڈیڈی کا نچلا دھڑ آخر کیوں مفلوج ہے۔